अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम सूरह अनफ़ाल आयात 29 ta 37 पढ़ चुके हैं, सबक नंबर 2, इसकी हम मश्क की तरफ आते हैं। इसमें जो सवालात दिए हुए हैं, चूँकि ये सारा उसी सबक का यानी कि हिस्सा है, ये जो सवालात हैं इसकी वजाहत तो हम कर चुके हैं, लेकिन जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है नोटबुक पे, तो फिर भी थोड़ी सी उसकी जवाबात के साथ साथ मैं आपको वजाहत किए देती हूँ। सवाल नंबर 1 देखें। इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं? सूरह अनफ़ाल में तकवा के हवाले से दर्ज झैल इनामात बयान हुए हैं। तकवा के हवाले से दर्ज झैल इनामात बयान हुए हैं। नंबर 1 देखें ज़रा। वो तुम्हारे लिए अमर फारिक पैदा कर देगा, यानी नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत तुम में पैदा कर देगा। अब देखिए ज़रा कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो तकवा इख्तियार करता है, जो परहेज़गारी इख्तियार करता है, उसके लिए इनाम रखा है कि जो अल्लाह से डरता है, हर दम हर फेल में वो यानी कि परहेज़ करता है, बचता है कि उससे कोई नाफरमानी ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना सरजद हो जाए जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी का वो मुर्तकिब हो। तो उसका अल्लाह ताला क्या इनाम देते हैं कि वो नेकी और बदी में जो फ़र्क है ना, वो उसे समझ आने लगती है। यानी कि कुछ चीज़ों में हमें मुश्किल पेश आती है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें हमें मुश्किल पेश आती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये मतलब दुरुस्त है या गलत है। यानी कि बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं सही होगा, यानी कि दिल में शक पैदा होगा। तो ये शक जो है, यानी कि अल्लाह ताला फिर उस इंसान को ऐसी समझ दे देते हैं कि उसको इन चीज़ों में फ़र्क जो है वो समझ आने लग जाता है। अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देते हैं कि नेकी क्या है और बुराई क्या है, यानी उसे समझ आने लग जाती है। अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देते हैं कि वो जो शकूक व शुबहात उसके दिल में पैदा हो रहे होते हैं, नेकी और बुराई के दरमियान में वो यानी कि इस राह में भटक रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसको वो समझ दे देते हैं। बुराइयाँ, अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयाँ और गुनाह मिटा देगा, यानी कि तुम्हारे जो पिछले गुनाह होंगे, जो बुराइयाँ होंगी, तो तुम लोग जब तकवा इख्तियार करते हो, यानी कि उन लोगों के लिए ना जो अहले तकवा हैं, तो उसका इनाम ये है कि अल्लाह ताला उसकी बुराइयाँ मिटा देते हैं, उसने जो गुनाह किए होते हैं, इसलिए कि वो बंदा जो है वो अल्लाह से डर रहा है, बच बच के अपना दामन बचा के चल रहा है, तो अल्लाह ताला उसका इनाम देते हैं कि उसकी पिछली सारी बुराइयाँ जो है, गुनाह जो है वो मिटा देते हैं। नंबर 3 है, अपने फ़ज़ल ख़ास से तुम्हें बख्श देगा, यानी कि तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसको अल्लाह ताला बख्श दे तो दरअसल वही कामयाब लोग हैं। तो तकवा इख्तियार जो इंसान करता है उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से ये तीनों इनामात से नवाजते हैं, और यही तीनों इनामात हैं जो इंसान के साथ, ठीक है, उसके अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत कर दे तो वो कामयाबियों का अवरान होते हैं। सवाल नंबर 2 है, कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब क्यों नाज़िल न किया? अब कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद इन पर अज़ाब नहीं आया, तो ये पूछा कि क्यों, यानी कि सवाल में पूछा गया कि क्यों अज़ाब इन पे नाज़िल नहीं किया गया। तो इसका जवाब ये है कि कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाज़िल ना किया, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा ना था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद थे इन्हें अज़ाब देता, नंबर 1। नंबर 2, और अल्लाह ऐसा ना था कि वो बख्शिश मांगे और इन्हें अज़ाब दे। यानी कि ये उस वाक़े की तरफ इशारा है इन आयात में कि जो कुफ़ारे मक्का थे ना, वो अपनी जहालत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्टे पुल्टे सवालात किया करते थे,
کہ کسی طرح سے یہ لاجواب ہوں، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر یعنی کہ ہم آپ لوگوں کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تنگیاں دے رہے ہیں، تکالیف اتنی دے رہے ہیں، تو آپ لوگ ایسا پھر کیوں نہیں ہے کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہمارے اس آپ لوگوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے ہم سب پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ تو پھر اس بات کا جواب دیا گیا ہے ان آیات میں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیسی ہستی ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے، یعنی کہ اہل مکہ میں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عذاب نہ آیا، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت رہا ہے کہ پہلی قوموں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی ان لوگوں میں موجود ہوتے تھے، دعوت دین کا کام کر رہے ہوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، قانون ہے کہ کسی قوم میں بھی جب اللہ کے نبی ابھی دعوت کا کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ابھی یعنی کہ مایوس نہ ہوئے ہوں، اس یعنی کہ اس سرگرمی میں مصروف ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسیج وہ لے کے آ رہے ہیں، جب تک وہ کام ابھی انجام پا رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ کام کیا جا رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک وہ نبی جو ہیں اس قوم کو اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے یعنی کہ اس سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے مایوس نہ ہو جائیں کہ یہ قوم جو ہے، یا پھر مطلب مایوس تو نہیں ہوتے، یعنی کہ بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، کتنے 9,500 سال یعنی کہ انہوں نے دعوت کا جو کام کیا ہے، پھر بھی مایوس تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، انسانی مطلب بشریت کے تقاضے، انسان بعض دفعہ تھوڑا سا یعنی کہ تھک بھی جاتا ہے کہ ان کو اتنا لمبا عرصہ دعوت دینے کے باوجود بھی چند لوگوں کے سوا کوئی بھی اس طرف نہیں آ رہا، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب تک یعنی کہ وہ اپنی پوری کوشش نہ کر لیں، اس کے بعد جب تک وہ وطن سے نکال نہ دیے جائیں، یا جب تک ان کو نعوذ باللہ قتل نہ کر دیا جائے، تو یعنی کسی ایسی بھی انتہائی صورتحال جب تک پیدا نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس قوم پہ عذاب نہیں لاتے، یعنی کہ ان کو ایک پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی بات سنیں، اس کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس بات کو یعنی کہ نہیں سمجھ رہے، مسلسل کفر پہ ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کا یعنی کہ رویہ اختیار کریں، ان کو بستی سے نکال دیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیں، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں۔ تو اسی میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں لایا گیا۔ ایک نمبر دو بات ہے اس میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، یعنی کہ ظاہر ہے جس قوم کی طرف دعوت کا پیغام دیا جا رہا ہے ان میں بہت سارے لوگ اگر یعنی کہ 10 میں سے 7% جو ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں 2-3% جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر دور میں یہ ایسا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کا کام کر رہے تھے تو ظاہر ہے اگر یہ کفر والے لوگ اس میں شامل تھے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی غلطیوں پر نادم تھے، جو اپنی ماضی کے کفر پر شرمندہ تھے، جو اللہ سے توبہ کر چکے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو دل میں شرمندگی اختیار کیے ہوئے تھے بظاہر، یعنی کہ معاشرت کے اعتبار سے، یعنی کہ جیسے ہمیں معاشرے میں سروائیو کرنا ہوتا ہے تو خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے لوگوں کا ساتھ یعنی کہ خاندان کا نبھا رہے تھے، تو یعنی کہ دل میں شرمندہ تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ یعنی کہ جو نادم ہوں، شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کر رہے ہوں، یا ان کے پاس ابھی وقت ہو کہ وہ یعنی کہ اس طرف آ رہے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یعنی کہ بخشش مانگنے والوں کے لیے راہ ہموار کیے رکھتا ہے کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا قانون قدرت ہے کہ یہ اصول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انبیاء کرام کی موجودگی اور بخشش طلب کرنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو یہ ان کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے اس آیت میں۔ سوال نمبر 3 دیکھیں،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کافروں نے جو تدبیریں اختیار کی تھیں، تو اس کا جواب ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، یعنی کہ وطن سے نکال دیں، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کفار لوگ تھے، سازشوں اور سیاستوں کے انتہائی درجے پر پہنچنے کے باوجود بھی جب دین کی سربلندی کے لیے اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تعداد تو مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی، سارے مکہ کے سردار جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد یعنی کہ ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ کام ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم نے بہت ان کو اذیتیں بھی دے کے دیکھ لیں، تکالیف بھی دیں، رکاوٹیں بھی پیدا کیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، بلکہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مجمع اکٹھا کیا سرداروں کا، اور اس میں یہ تدبیریں رکھیں، اس میں یہ سوچا گیا کہ یا تو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر ان کو وطن سے ہی نکال دیں۔ تو پھر ابو جہل کی رائے پر تمام قبائل نے اتفاق کر لیا کہ اسلام کے داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یعنی کہ جو ابو جہل تھا ایک سردار، اس کی رائے پر یہ باقی قبیلے کے لوگوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ تو یعنی کہ ان کا رہنما رہے گا جو یہ دعوت یعنی کہ لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا، باقی لوگ خود ہی یعنی کہ اس محاذ سے جس پہ ڈٹے ہوئے ہیں پیچھے ہٹ جائیں گے، خود ہی وہ یعنی کہ چھوڑ دیں گے اس دین کو۔ آدمی بھی نامزد کر لیے گئے کہ جن لوگوں نے یہ کام سر انجام دینا تھا، وقت بھی مقرر کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے کہ اپنے انبیاء کے کرام کے ساتھ ایسا سلوک، پھر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو اللہ کے حبیب تھے، ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آگاہ فرما دیا، ان کو خبردار کر دیا، ان کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دے دیا گیا اور بر وقت ہجرت کا حکم دے دیا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ یہ کفار لوگ جو ہیں اپنی سازشوں اور سیاستوں کا یعنی کہ نشانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں کہ جو باقی لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنے یا وہ دل چھوڑ دیں، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مطلب خود ہی اس جگہ کو چھوڑ جائیں، ہجرت کر جائیں، کہ یہ یعنی کہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بالکل اچھی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، تو آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو یہ بھی آپ نے ہمارے اردو کے سبق میں بھی چونکہ یہ سبق سارا پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر یعنی کہ لٹایا تاکہ وہ یہاں پہ یہی ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رات گزار رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو آپ چوری چپکے سے وہ یعنی کہ اس راستے سے نکل گئے، راتوں رات آپ نے ہجرت والا معاملہ جو فرمایا، ٹھیک، تو ہجرت کا حکم دیا، جس سے کافروں کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، نوٹ بک پہ اس کو اتارنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔